बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। अब हम बात करेंगे, एक अहम डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक़ बराह रास्त पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ है, और वह है अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला। इसमें ये तो आपको मुख्तसर बताऊं, आपको भी मालूम है कि अफ़गान तालिबान के साथ एक मुआहदा हुआ था, जिसके तहत इस साल मई में तमाम गैर मुल्की अफवाज, उसमें अमेरिका भी शामिल है और उसमें नेटो भी शामिल है, गैर मुल्की अफवाज ने 31 मई से 30 मई तक मुकम्मल तौर पे अफ़गानिस्तान से चले जाना था। ये मुआहदा साबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने अफ़गान तालिबान के साथ किया था, यानी कि अमरीकी हुकूमत ने अफ़गान तालिबान के साथ किया था, दोहा में हुआ था। अब जो बाइडन इंतज़ामिया आ गई है, हुकूमत तब्दील हो गई है, लेकिन अमरीका वही है, मुल्क नहीं तब्दील हुआ, हुकूमत तब्दील हुई है। अब अमरीकी हुकूमत, नई अमरीकी हुकूमत ये कह रही है, वो भी डामाडोल है कि अफ़गानिस्तान से अभी निकला जाए या ना निकला जाए, और वो मुआहदा से इनहराफ कर रही है। और उसके साथ ही जो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो है नेटो। मगरबी मुल्कों का जो फ़ौजी इत्तेहाद है वो भी बरसरे पैकार था, वो भी शिकस्त देने के लिए आया हुआ था, अफ़गानिस्तान को फ़तह करने के लिए आया हुआ था, उसकी भी अफवाज मौजूद हैं। अब नेटो चीफ़ की तरफ से ये बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट आ गई है कि वो अफ़गानिस्तान से फौरी तौर पे निकलना नहीं चाहते, यानी अफ़गान तालिबान के साथ किए गए मुआहदे से इनहराफ का ऐलान उन्होंने जुज़वी तौर पे कर दिया है। नेटो चीफ़ ने क्या कहा, ब्रसल्स में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के साथ गुफ्तगू की और ये स्टेटमेंट दी कि मुकम्मल मुनासिब वक्त आने तक और सही वक्त आने तक हम मुकम्मल इनखला नहीं करेंगे, और नेटो जो अफवाज हैं वो अफ़गानिस्तान में रहेंगी। और उसके लिए उन्होंने कहा कि नेटो के जो 30 मेंबर ममालिक के वज़रा आज यानी कि बुध को और जुमेरात को इकट्ठे हो रहे हैं और एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इनकी होगी, और उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा। और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा सर फहरिस्त है अफ़गानिस्तान में इत्तहादियों के 9600 मज़बूत सपोर्ट मिशन की तकदीर होगी कि उन्होंने कब वहाँ से जाना है, क्योंकि इस वक्त जो मिनिमम फ़ौज है अमेरिका की पिछले 9/11 से लेके अब तक 20 सालों में वो कम से कम सतह पे पहुंची हुई है, और वो है 2500। अब नेटो जो मगरबी ममालिक का फ़ौजी इत्तेहाद है, इनके जो चीफ़ थे मिस्टर बर्ग, इन्होंने ये ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, और बकौल इनके कि अगर हमने फिल फौर अफ़गानिस्तान खाली किया तो फिर अफ़गानिस्तान जो है वो अगेन गैर कह रहा हूँ दहशत गर्दों का, नॉन स्टेट एक्टर्स का गढ़ बन जाएगा, और जो कामयाबियाँ हमने हासिल की हैं वो फारिग हो जाएंगी। फिर इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया, ख़ास तौर पे अमेरिका ने और जो बाइडन इंतज़ामिया ने इल्ज़ाम लगाया, चूँकि जो अमन मुआहदा हुआ है उस पे सही तौर पे अमल नहीं हो रहा और उसकी शिकों को नहीं माना जा रहा, और उसमें जंग बंदी नहीं की जा रही अफ़गान तालिबान की तरफ से, तो इसलिए हम अपने अमन मुआहदे को रिव्यू कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि मामला ये नहीं है, बल्कि मामला ये है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान का मोर देन 90% इलाके पे कंट्रोल है, और जैसे ही अफ़गान तालिबान पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि अगर आपने मुआहदे की पासदारी ना की और अफ़गान तालिबान के साथ अमरीकी हुकूमत का जो मुआहदा है उसको तोड़ा गया या उससे इनहराफ किया गया, तो फिर पहले से ज़्यादा खौफनाक जंग होगी, और अफ़गानिस्तान में पहले से ज़्यादा खौफनाक जंग शुरू हो चुकी है, और मुसलसल अफ़गान तालिबान भी निशाना बना रहे हैं अफ़गान फोर्सेस को, और वहाँ पे दहशतगर्दी के और धमाके भी हो रहे हैं, बड़े
بہت خوفناک قسم کے، جس میں 20 افراد مارے جا رہے ہیں، لیکن افغان فورسز کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو پس پردہ کہانی ہے وہ یہی ہے کہ امریکی جو ہیں وہ تو نکل گئے، وہ تو صرف رہ گئے 2500۔ اب مغربی ممالک کا اتحاد نیٹو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی آن بورڈ لیں اور ہمارے بھی تحفظات دور کریں اور اس کے بعد یہاں سے نکلا جائے۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن افغان طالبان نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، یعنی کہ انہوں نے دوبارہ لڑائی شروع کر دی ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ افغانستان میں 20 سال کی جنگ میں کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، اربوں نہیں کھربوں ڈالر یہاں کے پہاڑوں میں ڈوب گئے ان کے، اور 1 انچ پہ بھی اپنا کنٹرول نہ حاصل کر سکے۔ اور اس وقت جو افغانستان کی حکومت ہے، اشرف غنی اینڈ کمپنی، ان کا بس اتنی ہی ریٹ ہے کہ جہاں افغان طالبان چاہتے ہیں بس اتنی ہی ریٹ ہے، اور جہاں افغان طالبان چاہتے ہیں وہ ان کی ریٹ کو ختم کر دیتے ہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ افغانستان میں اگر امن قائم ہوتا ہے، افغانستان میں غیر ملکی عمل دخل کم ہوتا ہے، تو پھر امریکہ کا نیا فوجی اڈہ کون سا ہوگا، غیر ملکی طاقتوں کے فوجی اڈے کہاں بنیں گے، یہ ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک کوئی متبادل اس خطے میں انتظام نہ ہو جائے امریکہ بہادر کا، تو تب تک وہ اس کو لنگر آن کریں گے، ڈیلے کریں گے، اور اس وقت تک اسرائیل جو ہے وہ UAE میں، بحرین میں، سوڈان میں، ان علاقوں میں اپنے قدم جما چکا ہوگا، اور جب تک وہ اپنی بیسس قائم کرے گا تب تک افغانستان سے نہیں نکلا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری خبر جو یہ ہے، ایک اور خبر بھی دلچسپ خبر ہے کہ افغان طالبان میں صرف ان کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ طالبان رہنماؤں کو بھی کہا گیا کہ وہ 1 سے زیادہ شادیاں سے گریز کریں، اور کیونکہ افغان طالبان کے جو بھی تنظیم سے منسلک لوگ ہیں، وہ جب بھی شادی کرتے ہیں یا جتنے بھی اخراجات ہیں تو وہ تنظیم برداشت کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ افغان طالبان سے کہا گیا، طالبان رہنماؤں سے کہا گیا کہ وہ 1 سے زائد شادیاں بلا ضرورت نہ کریں جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو، کیونکہ مالی طور پہ معاملات خراب ہیں۔ اب ایک اور خبر لیں، کیونکہ افغانستان میں تو مار پڑی رہی ہے، ہمارے پڑوسی ملک دشمن کے مفادات جو ہیں وہ تو ہو ہی گئے ہیں ریزہ۔ اب ایک اور بھی ہے، انڈیا اور مودی سرکار کے لگتا یہ ہے کہ کافی رسوائی ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ بھارت نے بہت ہی شور مچایا تھا کہ ان کی کرونا ویکسین تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی زبردست ہے، اور ایسی زبردست ہے، پاکستان کو بھی آفر کی تھی کہ ہم پاکستان کو بھی یہ ویکسین دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان نے نہیں لی، تو جنوبی افریقہ مختلف ملکوں کو بھیجی تھی۔ اب ایک اہم انکشاف ہوا ہے، اور وہ انکشاف ہوا ہے کہ جنوبی افریقہ نے بھارت کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ جو انہوں نے کرونا ویکسین بھیجی تھی سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا میں تیار کی گئی نئی قسم، وہ اثر نہیں کر رہی، بے اثر ہے، بلکہ اس کے منفی اثرات زیادہ ہیں، لہٰذا انہوں نے انڈیا کو بھی کہا ہے کہ جو آپ نے ہمیں ویکسین بھیجی ہے وہ بالکل بیکار ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آپ بھی اپنے شہریوں کو یہ ویکسین لگانا چھوڑ دیں اور ہم بھی اس کو واپس بھجوا رہے ہیں۔ تو جنوبی افریقہ کو بھیجی گئی لاکھوں ڈوزز جو ہیں ویکسین کی، وہ واپس جنوبی افریقہ انڈیا کو بھیج رہا ہے۔ یہ 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ ویکسین بھارت سے خریدی تھی، جو فروری کے پہلے ہفتے جنوبی افریقہ بھیجی گئی تھی۔ اب وہ ویکسین جو ہے وہ واپس جنوبی افریقہ سے انڈیا جا رہی ہے، اور مزید اس نے کہا ہے انڈیا سے کہ ہمیں مت بھیجیں۔ اب ایک خبر آپ سے میں نے شیئر کی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جب بھارت نے یہی ویکسین اپنے ہیلتھ ورکرز کو لگانے کے لیے زور زبردستی کی، تو ہیلتھ ورکرز یعنی کہ انڈیا کے ہیلتھ ورکرز نے
یہ ویکسین لگانے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھارت کی یہ ویکسین جو ہے یہ ناکارہ ہے، بے اثر ہے اور بلکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اس وقت یعنی کہ جبراً ریاستی جبر کے ذریعے ہیلتھ ورکرز کو کہا گیا تھا، انڈیا کے ہیلتھ ورکرز کو، کہ یہ قومی سلامتی اور قومی مفادات کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی کیسز ویسز بھی کرنے کی کوشش کی گئی، پھر نریندر مودی میدان میں آئے، انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہیلتھ ورکرز راضی نہیں تھے۔ تو ان ہیلتھ ورکرز کی اور میڈیکل سٹاف کی اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ مودی سرکار نے یہ بھی ایک فراڈ کیا تھا، انڈیا نے یہ بھی ایک فراڈ کیا تھا، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی تھی۔ اب دھول جھونکنے سے ایک اور بات بھی ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، مودی سرکار کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور مودی اجیت ڈوول یہ انڈیا میں کیا کر رہے ہیں اور منارٹیز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اس سلوک کے نتیجے میں ساری دنیا جانتی ہے، عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں جانتی ہیں۔ تو مودی سرکار نے کیا کیا ہے، اجمیر شریف کا عرس شروع ہوا ہے سالانہ، اور خواجہ معین الدین چشتی کے 800ویں عرس کے موقع پہ مودی سرکار نے کیا کیا ہے، ڈرامہ کیا، بغل میں چھری منہ میں رام رام، ایک چادر بھیجی ہے جی درگاہ اجمیر شریف مودی کی طرف سے کہ یہ جا کے میری طرف سے چڑھا دی جائے۔ تو ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ آپ کے کپڑے بھی خون آلود ہیں اور اقلیتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے خون سے، خواتین کی عصمت سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، اس طرح کے جو کاسمیٹکس میئرز ہیں، اس طرح کے فریب ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے واقعی نام کمانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم انسان ضرور بن جائیں، ہندو ہی رہیں لیکن انسان بنیں، اور یہ جو آپ کا ہے ایک بچر والا رول وہ ختم کر دیں۔ کیونکہ دوسری جانب ادھر چادر بھیجی جا رہی ہے، اب دوسرا دیکھیں، رام مندر کو چندہ نہ دینے والوں کے گھروں پر سٹکر لگا دیے گئے ہیں۔ اور بھارت میں تاریخی بابری، یہ بھی ہماری خبر نہیں ہے، آئی ایس آئی کی یا آئی بی کی یا پاکستان کے میڈیا کی نہیں ہے، غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی خبر ہے کہ بھارت میں تاریخی بابری مسجد کے مقام پہ جو رام مندر تعمیر کیا جا رہا ہے اس کے لیے چندہ مانگا جا رہا ہے، اور جس گھر سے چندہ نہیں ملتا، کیونکہ وہاں پہ مسلمان بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، دوسرے غیر ہندو بھی ہیں، تو جہاں سے چندہ نہیں مل رہا ان کے گھر کے باہر سٹکر لگا دیا جاتا ہے تاکہ ان کو نشانہ بنایا جائے، بالکل کراچی والا جو الطاف حسین دہشت گرد کرتا ہوتا تھا کہ گھروں کے باہر نشان لگا دیے جاتے تھے۔ تو یہی کام اب مودی سرکار کر رہی ہے، اور یہ کر رہی ہے رام مندر کی تعمیر کے لیے، اور ہندو تنظیمیں، دہشت گرد ہندو تنظیمیں جو ہیں وہ چندہ جمع کر رہی ہیں، اور 1,500 کروڑ سے زیادہ روپیہ جمع کیا جا چکا ہے۔ اور آپ یہ خود سوچیں کہ مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے کہ ایک تو مسجد شہید کی گئی، مسجد کی جگہ پہ رام مندر بنایا جا رہا ہے، رام مندر بھی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسے دیں، ہم یہ مندر بنانا چاہتے ہیں۔ تو اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ اپنی عبادت گاہ جو ہے، اپنا مندر جو ہے، پوجا پاٹ کی جگہ اپنے پیسوں سے بنائیں۔ اور اگر مسلمان بھی اچھوت ہیں اور ان کی ساری باتیں، ان کا سارا مذہب آپ کو قبول نہیں، تو پھر ان کا پیسہ کیسے آپ قبول کر رہے ہیں؟ اور کم از کم پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مسجد تعمیر کرنی ہو تو وہ کسی ہندو سے پیسے لے کے تعمیر کی جائے یا غیر مسلموں سے پیسے لے کے تعمیر کی جائیں۔ تو یہ بالکل وہی نازی جرمنی والا معاملہ ہے، اور یہ اب باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ٹویٹر پہ بحث شروع ہو گئی ہے، اور اس میں لوگ اس کو ہٹلر سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔